बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, वो अदलिया जो इंतज़ामिया के अमूर में मुदाखलत करती रही, वो अदलिया जो मुंतखब वज़ीर आज़म को तख्त से उतारती रही या तख्ता दार पर लटकाती रही, वो अदलिया जो कलम की एक जुम्बिश से सियासतदान को ऐवान के लिए नाअहल करती रही, वो अदलिया जो मुकद्दमात का अंबार होने के बावजूद सरकार के करने वाले काम खुद करती रही, वो अदलिया जो फैसले करने के बजाय डैम बनाने के लिए फंड जमा करती रही, वो अदलिया जो एक ही तरह के मुकद्दमात में दोहरा मयार अपनाती रही, वो अदलिया जो जमहूरियत को मौत देने वाली आमरीयत को वेंटिलेटर फराहम करती रही, वो अदलिया जो तहकीकाती टीम बनाने के लिए व्हाट्सएप कॉल करवाती रही। इस अदलिया को शिकायत है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद उसकी आज़ादी खत्म कर दी गई है। हालांकि ऐसी अदलिया और उससे वाबस्ता अफराद पर लाजिम है कि वो आज़ादी खत्म होने का नुआ पढ़ने के बजाय अपनी अदाओं पर गौर करें, अपने दामन में झांकें, अपने किए पर नादिम हों। अदलिया आज अपनी आज़ादी खत्म होने की शिकायत कर रही है। हालांकि कई सवाल हैं जो अदलिया का दामन पकड़े खड़े हैं। अदलिया का काम अदल करना है, लेकिन उसके कई इक़दामात से हुकूमत का और मईशत का नुकसान हुआ। कभी उसने हुक्म इम्तना देकर हुकूमत के कामों में रोड़े अटकाए और कभी अपने फैसलों से गैर मुल्की सरमायाकारों को हिरासा किया। नतीजे में पाकिस्तान ने अरबों डॉलर जुर्माने का सामना किया। अगर हुकूमत ने चीनी की कीमत के तयन का इख्तियार केन कमिश्नर को दिया तो अदालत से स्टे ऑर्डर आ गया। यूं चीनी महंगी हुई, अरबों रुपए आवाम की जेबों से निकलकर शुगर मिल्स मालिकान के पास चले गए। अदालती स्टे ऑर्डर्स की वजह से ही एफबीआर की टैक्स वसूलियां भी इल्तवा का शिकार होती हैं। लाहौर का ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा भी अदालती स्टे ऑर्डर्स का निशाना बना। 2015 में इस मंसूबे का तखमीना 1 खरब 62 अरब रुपए लगाया गया था, लेकिन तरीके इंसाफ ने अदालतों से स्टे ऑर्डर ले लिया, जिसकी वजह से बुनियादी लागत 2 खरब 54 अरब रुपए से भी तजावुज कर गई। अदालतों के कई फैसलों में खास और आम अफराद के लिए मुख्तलिफ इंसाफ होता भी नजर आया। इस्लामाबाद में सीडीए ने एक डेवलपर को प्लॉट दिया कि वहां पर होटल तामीर किया जाए, लेकिन डेवलपर ने वहां होटल बनाने के बजाय रिहायशी अपार्टमेंट्स बनाकर फरोख्त कर दिए। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सीडीए ने इमारत सील की तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट डीसील करने का हुक्म दिया, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने कराची का नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया था। इसी तरह कराची के बैरिया टाउन ने हजारों कनाल अराजी गैर कानूनी तरीके से हासिल की थी। अदालत ने 460 अरब रुपए के एवज मुकद्दमात रोक दिए थे और फिर इसी अदालत ने इसी कराची में लीज शुदा मकानात भी गिराने का हुक्म दिया था। कई अदालती फैसले मुल्क और आवाम के लिए मुआशी नुकसान का सबब भी बने। इसकी एक मिसाल रेकोडिक मंसूबा है। रेकोडिक बलूचिस्तान के जिला चाकी में वाक़ है और यहां सोने के ज़खायर पाए गए। एक कंपनी टी थयाल ने यहां से सोना निकालने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान से मुआहिदा किया, लेकिन कुछ हल्के इस मामले को पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ले गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडिक मुआहिदा खत्म करने का हुक्म जारी किया तो टी थयाल कंपनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स के पास चली गई। यहां से फैसला पाकिस्तान के खिलाफ आया और पाकिस्तान को अरब डॉलर जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। टुडे का केस आ गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। नाज़रीन, इसी तरह एक और मामला तुर्क बहरी जहाज कारके के साथ भी हुआ। अप्रैल 2011 में बिजली बनाने वाला जहाज कारके पाकिस्तान लाया गया। इसको $90 लाख दिए गए और इसने 231 मेगावाट बिजली बनाई थी, लेकिन यह सिर्फ 55 मेगावाट तक बिजली बना रहा था और इसकी फी यूनिट बिजली 41 रुपए में पड़ रही थी। नैब ने रेफरेंस फाइल किया तो कारके कंपनी प्ली बार्गेन के लिए तैयार हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्ली बार्गेन नहीं होगी बल्कि जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस पर तुर्क कंपनी बैनुल अक़वामी अदालत चली गई। इस अदालत ने उल्टा पाकिस्तान को $1 अरब जुर्माना डाल दिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स भी एक ऐसा इदारा है जिसकी निजकारी का फैसला किया गया तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी निजकारी रोक दी। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक 2015 से पाकिस्तान स्टील मिल्स में पैदावार मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि 2013 से लेकर 2020 तक सिर्फ तनख्वाहों की मद में 55 अरब रुपए से ज्यादा की रकम दी गई। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पर यह इल्जाम लग चुका है कि उन्होंने ईडन हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में अपने पास लगवाकर अपने समधी को रिलीफ फराहम किया था। साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे तो वो निजी अस्पतालों के दौरे करते थे, वहां दवाइयों की कीमतें चेक करते थे, अस्पताल मालिक की बेइज्जती करते थे। यहां तक कि मातहत अदालतों के जज साहिबान भी उनके तज़हीक आमेज रवैयों का शिकार हुए। वो सेशन अदालत गए तो जज का मोबाइल फोन उठाकर फेंक दिया, जहनी अमराज के अस्पताल गए तो बर्तन उठाकर फेंक दिए। कभी वो डैम बनाने लगते थे, कभी सियासी मामलात में मुदाखलत करने लगते थे। उनकी एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने इंतहाई रौनक से कहा था 4-5 MPs तो वो खुद
استعفा दिला सकते हैं। उन्हीं के दौर में ये खबरें भी आई कि नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस की तहकीकात करने वाली टीम में अपनी मर्जी के बंदे शामिल कराने के लिए व्हाट्सएप कॉल की गई है और इसी पनामा केस में नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाहल किया गया। अपने अंदर इख्तलाफात और धड़ेबंदियां देखने में आई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में केसेस के सुनने पर भी इख्तलाफात सामने आए, बेंचेस के बनने पर भी इख्तलाफात सामने आए और बेंचेस के तब्दील होने पर भी इख्तलाफात सामने आए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का केस सुनते हुए जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो तो इंतहाई हैरानकुन था। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस की समाअत कर रहे थे। समाअत के दौरान अचानक केस का रुख गुलाम महमूद डोगर से हटकर इंतखाबात की तरफ मुड़ गया। जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़ाहिर ने चीफ जस्टिस को नोट भेज दिया कि चीफ जस्टिस सो मोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इस केस पर बेंच बनाए। यानी केस तबादले का था लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस को इंतखाबात पर बेंच बनाने का कह दिया गया और चीफ जस्टिस ने यह केस के लिए बेंच बना भी दिया और फिर वो बेंच बार बार टूटता रहा और बार बार नया बेंच बनता रहा। डोगर साहब के केस में जो है इंतखाबात वाला केस निकल आया था, तो इस केस में भी वो मामला ऑडियो लीक्स वाला आ सकता था ना। कोर्ट 184 की अपनी जुरिस्डिक्शन तो कहीं भी इन्वोक कर सकती है और मामले को टेक अप करके सो मोटो ले लेती है। जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे तो उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह भी की थी और कहा था कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार ही नहीं किया जाएगा। लेकिन जब इसी तशरीह को बुनियाद बनाकर पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मदानी ने परवेज इलाही के हक में पढ़ने वाले काफ लीग के वोट मुस्तरद किए थे तो उन्हीं जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो तशरीह मुस्तरद कर दी थी और परवेज इलाही को वजीर आला करार दिया था। उमर अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे तो उनकी सास की मुबैना ऑडियो सामने आई जिसमें वो अपने दामाद को एक सियासी नौयत का मैसेज भेजने के लिए और उसके बारे में बता रही थी। दूसरों का एहतसाब करने वाले जजेस खुद अपना एहतसाब देने से भी गुरेज करते रहे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू हुई तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात मेरिट के खिलाफ हैं। उन्होंने जस्टिस नकवी को जारी किया गया शोकास नोटिस वापस लेने का भी मुतालबा किया लेकिन अगले ही दिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कार्रवाई से बचने के लिए अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। उस वक्त काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बन चुके थे। उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर के मुस्ताफी होने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया तो जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी हो गए। मतलब यह कि पाकिस्तानी अदालतों के बहुत से इक़दामात और फैसले ऐसे भी रहे हैं जिनसे ना सिर्फ नाइंसाफी का तासुर मिला बल्कि वो फैसले पाकिस्तान के नुकसान का सबब भी बने, चाहे वो नजरिया ज़रूरत की आड़ में नाजायज़ को जायज़ करार देना हो, इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत करना हो या मुल्क के मुआशी मामलात को अपने हाथ में लेना हो। नाज़रीन, इसी तमाम तसूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ साकिब बशीर और इमरान वसीम मौजूद हैं। दोनों एक लंबे अरसे से जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं साकिब बशीर आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इस्तेहकाक था, ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि अदलिया का किरदार इस तमाम दौरानिए के अंदर क्या रहा, लेकिन उससे पहले कर्टन रेजन के तौर पर अगर हम बात करें कि जो तरमीम मंजूर की गई है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अदलिया की आज़ादी सलब कर ली गई है। एक पार्लियामेंट का इख्तियार था, उसके पास वोट थे, तादाद थी, उसने वो एक जो है वो तरमीम पेश की और वो मंजूर कर ली। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई आज़ादी सलब हुई है या इनको एक पैराए में लाया गया, एक स्ट्रक्चर बनाया गया जो जिससे बेहतरी हो सके? एक तो बहुत शुक्रिया। जो तासुर है, इस तासुर के पीछे एक पूरी मेरे ख्याल में 1 साल 2 साल आप कह सकते हैं कि जो कुछ हुआ, 26वीं आईनी तरमीम आई, फिर 27वीं आईनी तरमीम आई। तो तासुर को समझने के लिए आप सिर्फ इतना देख लें कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में जो तब्दीलियां आई थी, जो इंडिपेंडेंस अदलिया की कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि सलब हो रही है, तो क्या वजह बनी कि 27वीं आईनी तरमीम लाना पड़ी? अच्छा, हुकूमत से पूछे तो उसके पीछे कोई वजह नहीं बताई जाती। एक ही वजह बताई जाती है जी, वो जी मसाक़ जमहूरियत, हालांकि वो 6 साल के लिए था, 2006, 7, 8 में था, वो मामला भी खत्म हो गया, वो जनरल मुशर्रफ की जो तरमीम थी। इसके अलावा कोई वजह नहीं है। मतलब इस्लाहात आपने करनी है तो क्या वजह है? तो जो तासुर है, मैं ये समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम भी हुई और फिर 27वीं भी हुई, तासुर तो दुरुस्त है और उसमें हमें नजर भी आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में से जो जजेस जो है जो वफाकी आईनी अदालत में लाए गए हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो 4थे नंबर पे हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 9वें नंबर पे हैं और फिर जब वो 20वें 21वें और 23वें नंबर पे जो है जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस अली बाकर नजफी साहब। तो इन 4 जजेस को जो है वो लाया गया है। तो ये कोई क्राइटेरिया कहीं पे कोई लिखा पढ़ा कोई चीज है? ठीक है, मुशावरत उन्होंने की जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से,
لیکن کوئی کرائٹیریا بھی تو ہونا چاہیے نا. اچھا ایک وجہ تو آپ نے بیان کی کہ وہ بتاتے نہیں ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہی بتایا جاتا ہے. ایک وجہ یہ بھی تو بتائی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جب یہ بینچز بنائے گئے تھے کہ بتایا گیا تھا کہ آئینی عدالتوں کے جو کیسز ہوتے ہیں یا آئینی معاملات کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ سارا وقت لے جاتے ہیں, تو اس لیے ذرا سیپریٹ کر دیا اور پھر اس سیپریٹ کو اب ایک ایف سی سی یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا دیا. اور پھر یہی باتیں ہم آپ سے اس وقت بھی یہ کیا کرتے تھے کہ جب ہم نے دیکھا کہ مخصوص نشستوں کی بات ہوئی تو تب بھی وہ بال کبھی ایک کورٹ سے دوسری کورٹ سے تیسری کورٹ, اور بات یہ کیا جاتا تھا کہ سپریم کون ہے. کبھی کہا جاتا تھا پارلیمنٹ ہے, کبھی کہا جاتا تھا سپریم کورٹ ہے, وہ بینچ پورا تھا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کا, کبھی الیکشن کمیشن کا کہا جاتا تھا. تو حکومت نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے بتا دیا کہ وہ سپریم ہے. حکومت نے تو بتا دیا نا کہ وہ جو آپ مخصوص نشستوں کے کیس کی آپ نے بات کی ہے وہ اصل میں اس سارے سینیریو میں وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. 26ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے, آئینی بینچز بنتے ہیں. اسی طرح حکومت جو ہے سپریم کورٹ میں موجود مخصوص ظاہر سی بات ہے اپنی جو ان کی جو ان کو لگتے تھے کہ یہ ججز جو ہے وہ آئینی بینچ میں بیٹھنے چاہیے انہوں نے بٹھا لیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہی ججز نے بیٹھ کر مخصوص نشستوں میں حکومت کو وہ مخصوص نشستیں بھی بانٹ دی. حالانکہ سپریم کورٹ میں ماضی میں یہ پریسیڈنٹ رہی کہ جو بینچ فیصلہ سنے گا وہی نظر ثانی سنے گا. انہوں نے کہا نہیں, اب آئینی بینچ بن گئے ہیں تو اب آئینی بینچ سنے گا. بے شک وہ سپریم کورٹ میں ججز موجود ہیں, تو جو ججز اس مخصوص نشستوں کے معاملے میں بیٹھے ہوئے تھے, میں اس لیے مخصوص نشستوں کے کیس کو چھیڑ رہا ہوں کیونکہ مخصوص نشستوں کے کیس نے حکومت کی بڑی سپورٹ کی ہے کہ اس نے جو ہے 2/3 میجورٹی ان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی بالکل آرام سے جو ہے بن گئی, اور انہوں نے جو ہے وہ بلکہ 10 12 15 ووٹ زیادہ ہو گئے. تو وہ انہوں نے سنا, اور اس بینچ میں جو عمران وسیم صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ان سے پوچھ لیں 3 4 یا 5 ججز کے علاوہ کسی نے سوال ہی نہیں کیا. مطلب اس میں سے زیادہ تر ججز جنہوں نے مرکزی کیس بھی نہیں سنا تھا نظر ثانی میں سوال بھی نہیں کیا اور نظر ثانی ایکسیپٹ بھی کر لی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کر سکتے یا سوال کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اتنا بڑا کمپلیکیٹڈ کیس تھا, اتنی بڑی اس کے ہیئرنگ ہوئی جب پہلے کیس ہوا تھا, اس کے بعد جو ہے وہ سوالات بھی نہیں ہوئے. تو یہ ٹھیک ہے, یعنی ٹیکنیکلٹیز ہیں جو موجود رہتی ہیں, ہر جگہ ہی موجود رہتی ہیں اف اینڈ بٹس, لیکن عدلیہ کا جو کردار ہے میں خصوصی طور پر اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ اس نہج پر یہ چیزیں لے کر آئی. لیکن اس سے پہلے میں عمران وسیم صاحب سے یہی جاننا چاہوں گا, عمران آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے دیکھا اس تمام صورتحال کے اندر آرٹیکل 63A سے اگر ہم اس کو شروع کریں, پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر, پھر 26ویں آئینی ترمیم, پھر 27ویں آئینی ترمیم, تو جو ایک خاکہ حکومت بنانا چاہتی تھی یا جو ایک پروسیس یا ایک سسٹم بنانا چاہتی تھی وہ بن گیا اور یہاں تک فل سٹاپ لگ گیا, اور حاصل کیا کیا اب تک حکومت نے؟ دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ جہاں کانسٹیٹیوشنل لیگل نوعیت کا ہے وہیں یہ پولیٹیکل نوعیت کا بھی ہے. تو پہلے اسے ہم آئینی اعتبار سے اینگل سے اس کو دیکھ لیتے ہیں, لیگل سائڈ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں جو 26ویں آئینی ترمیم تھی نا, تو 26ویں آئینی ترمیم میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا گیا تھا, لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے کے باوجود بھی جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک مقصد اچیو کرنا تھا کہ ایک ٹھہراؤ آ جائے عدلیہ میں, اور جج صاحبان جو ہیں جو خطوط لکھے جاتے تھے اور جو ایک ملک کی جو حالات چل رہے تھے اور خطوط میں ان حالات کا بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تذکرہ کر دیا جاتا تھا. جیسے ابھی جسٹس اختر من اللہ صاحب نے اور خاص طور پہ منصور شاہ صاحب نے جو خطوط لکھے اپنے ریزگنیشن دینے سے پہلے, تو اختر من اللہ صاحب نے اس میں پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے جو کہ اٹیچ تھی پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا. اس میں نواز شریف کا نام بھی انہوں نے لیا, شہباز شریف کا بھی لیا, آصف علی زرداری کا بھی لیا, اور بانی پی ٹی آئی کا بھی لیا, ذوالفقار بھٹو کا بھی لیا. تو مقصد تو یہ تھا کہ ایک استحکام آ جائے اور عدلیہ جو اپنے ڈومین سے باہر نکل کے آرٹیکل 184(3) کا جو اختیار استعمال کرتی ہے, وہ اختیار جو ہے وہ ایک جو پروسیجر جو کہ کانسٹیٹیوشن میں لے ڈاؤن کر دیا گیا ہے کہ عدلیہ مقننہ اور ایگزیکٹو کا جو اختیار ہے اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گی, اور جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے, جو اختیارات کی تقسیم ہے, اس کے اندر رہ کے ایگزیکٹو اپنا کام کرے اور جو عدلیہ ہے وہ اپنا کام کرے اور مقننہ اپنا قانون سازی کا کام کرے. لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے کے باوجود بھی وہ جو خطوط کا سلسلہ تھا اور 26ویں آئینی ترمیم کو جیسے آڑے ہاتھوں لیا جا رہا تھا, حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو کہا گیا کہ اس 26th امینڈمنٹ کے ذریعے جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے. اب منصور شاہ صاحب کا جو لیٹر ہے اس میں اس بات کو ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود بھی جو عدلیہ ہے وہ اس ترمیم کا جوڈیشل ریویو کرنے کا اختیار رکھتی تھی.
تو جج صاحب جانے سے پہلے اس بات کو جہاں مان کے گئے ہیں کہ 26ویں ترمیم والا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا وہ 26 امینڈمنٹ کا جائزہ لے سکتا تھا، لیکن اب 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کمپرومائز ہو گئی ہے، عدلیہ اب 27ویں آئینی ترمیم کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ لیکن اگر ہم فیکچولی چیزوں کو دیکھیں، اگر لیگلی چیزوں کو دیکھیں اور کانسٹیٹیوشنل اعتبار سے چیزوں کو دیکھیں تو سپریم کورٹ کے جو 2 اختیارات تھے اس ترمیم کے ذریعے اس کو بائیفرکیٹ کر دیا گیا ہے، الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ 2 جورسڈکشن تھی سپریم کورٹ کی، ایک اوریجنل جورسڈکشن تھی سپریم کورٹ کی اور ایک سپریم کورٹ کی ایپلیٹ جورسڈکشن ہے۔ اب کیا یہ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو ایپلیٹ جورسڈکشن تک محدود کر دیا گیا ہے، یعنی ہائی کورٹ سے جو عام سائلین کے جو کیس ہیں، جو عام عوام کے جو کیس ہیں جس میں انٹرپریٹیشن کا کوئی سوال نہیں ہے، جس میں کسی قانون یا کسی رولز کی جو وائریز ہیں ان کو چیلنج نہیں کیا گیا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو الگ الگ ڈیوائیڈ کر دیا گیا، مکمل طور پر جو اوور رول کرنے کا تاثر دیا جا رہا ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ ثاقب بشیر صاحب، اب اس تمام تر صورتحال کے اندر اب ہم کیا یہ جو عدلیہ کا ماضی کے اندر کردار رہا، ہم نے بڑے اپنے ابتدائیے کے اندر تفصیل سے بتایا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس سب چیز کو یہاں تک لے کر آیا، وہ مختلف ادوار کے اندر مختلف طریقے سے رہا؟ میں اگر دوبارہ اس کو مینشن کرنا شروع کروں گا تو ٹائم تھوڑا رہ جائے گا، تو وہ جو کردار تھا وہی اصل وجہ بنی؟ نہیں، وہ تو اس سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ ثاقب نثار اور بندیال اور آصف سعید کھوسہ یا افتخار محمد چودھری، ان کے جو ادوار تھے، جس طرح از خود نوٹس کے اس اختیار کو جو ہے جس طرح استعمال کیا گیا، اگرچہ آخری جو دور تھے ان میں کم ہوئے جسٹس بندیال کے دور میں یا قاضی فائز عیسیٰ ان کے دور میں، لیکن اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ عدلیہ کے اینڈ پر بھی بہت غلطیاں تھیں، عدلیہ نے بھی 2 وزیر اعظم کو گھر بھیجا، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے اندر اصلاحات آپ کو کرنی چاہیے، نہ کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ جج کوئی کام کر رہا ہے بغیر کسی خوف و خطر کے کام کر رہا ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ایسی کوئی ترمیم جو ہے وہ لے آئے۔ آرٹیکل 200 میں جو ٹرانسفر ججز کی آئی ہے، ترمیم آئی ہے، اس میں سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو جج تھے ان کو ٹارگیٹ کرنا یا ان کو سائیڈ لائن کرنا جو ہے وہ تعصب نظر آ رہا ہے اس میں آرٹیکل 200 میں۔ اسی طرح جو وفاقی آئینی عدالت والا معاملہ ہے اس میں پھر اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو پھر آپ تھوڑی سی شفافیت لے آتے نا۔ مطلب آپ فرض کریں، میں آپ کو ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب آئین میں جو ترمیم کی گئی اس میں یہ لکھا گیا کہ جو امین الدین خان صاحب ہیں، جو بلکہ جو چیف ہوں گے، چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کے، ان کو جو ہے وہ پہلے ان کو مشاورت سے لایا جائے گا، پھر ان کی مشاورت کے بعد باقی ججز کو لایا جائے، یہ کیا گیا ہوگا۔ لیکن یہ 1 ہفتہ پہلے ہی نام آ گئے تھے سامنے، جو آج نام آیا 1 ہفتہ پہلے آ چکے تھے۔ کی ہوگی مشاورت، آئی ڈونٹ نو کہ کب کی، حالانکہ ان کو وفاقی آئینی عدالت کے جج چیف جسٹس بننے کے بعد یہ مشاورت ہونی تھی، لیکن اس کے 2 گھنٹے کے بعد حلف بھی ہو گیا۔ پھر جو فوکس میرا پوائنٹ ہے کہ جب حکومت کی بدنیتی نہیں ہے، حکومت نیک نیتی ہے، اصلاحات ان کا ایجنڈا ہے، ان کو ٹارگٹ کرنا ایجنڈا نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ تھوڑی سی شفافیت تو لے کے نہیں، شفافیت اب دیکھیں نا، ماضی کے اندر یہی جو اب ہم بیٹھ کے جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں، ماضی کے اندر اس طرح ان کو ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ چینی کی قیمتوں کا تعین ہو، وہ کوریکوڈک کا معاملہ ہو، وہ دیگر معاملات ہوں، سو موٹو کا آپ نے خود ذکر کر دیا، وہ وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا معاملہ آپ نے خود ذکر کر دیا، تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو بنیاد بنی جس نے وہ گیپ پیدا کیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جس کے بعد پھر حکومت نے یہ کچھ کیا، اور وہی جو پچھلے سوال کے اندر تھا کہ سپریم کون تھا، وہ پھر بتانا پڑا کہ سپریم کون ہے؟ نہیں، سپریم کون ہے یہ ضرور جو ہے بتایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کا ایجنڈا اگر اصلاحات ہے تو اس میں نیک نیتی عنصر جو نظر آنا چاہیے نا۔ آپ اگر اس طرح کریں گے، اپوائنٹیز حکومتی جو اپوائنٹیز ہوں گے، تو کل اگر کوئی فیصلہ جو ہے کوئی حکومت جو ہے کیس جاتا ہے تو وہ ججز کیسے اس کے خلاف فیصلہ دیں؟ کہ میں ججز کے پرسنل اس پہ نہیں جا رہا، میں ایک تاثر کی بات کر رہا ہوں، جنرلی تاثر جو ہوتا ہے کہ جب اپوائنٹی ہوں گے، اور مطلب میں آپ کو بتایا کہ چوتھے نامے پھر 21ویں اور 23ویں نمبر سے آپ اگر ججز آپ نے لیے ہیں، اسپیسیفک سلیکشن کیا آپ نے، اب ان میں سے 2 ججز تو وہ ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ۔ اچھا، میں عمران کی طرف جانے سے پہلے ایک چیز اگر آپ سے جانوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو گزشتہ 10 سالوں کے اندر سیاستدانوں کے ساتھ ہوا، سیاستدانوں نے اب اس کا بدلہ لیا ہے، اب وہ سو موٹو ہوں، وزیر اعظم گھر بھیجنا ہو، شراب کی بوتل پر نوٹس لینا ہو، یا دیگر معاملات ہوں؟ بڑے افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو
شریف فیملی یعنی کہ نواز شریف، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ 2016 17 18 19 20 21 میں ہوا، وہ انہوں نے 2022 23 24 25 میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، بھرپور کر رہے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہوا اس سے وہ 100% زیادہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ عمران خان کا ایک کیس پچھلے 10 ماہ میں 0 پہ کھڑا ہے، وہ کیس نہیں لگ رہا. ایک خاتون ہے، اس کو سزا ہوئی ہے، وہ کیس ہی نہیں لگ، مطلب وہ کیس میں ضمانت ہونا نہ ہونا بہت دور کی بات ہے، وہ کیس ہی نہیں لگ رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ایک پوائنٹ آپ لانا چاہ رہے ہیں اس میں پولیٹیشین نے کچھ نہیں سیکھا، کوئی اصلاحات نہیں ہے. بھائی جان یہ جو مخالف ہے وہ جیل میں رہے گا. مخالفین کے خلاف درجنوں کیا میں کہتا ہوں کئی 100 مقدمے آپ نے دہشت گردی. ثاقب میں دوبارہ آتا ہوں، لیکن ججز تو یہی تھے نا جو کرتے رہے. پہلے بھی 2000 جو آپ نے مثالیں دی نواز شریف صاحب کی، تب بھی یہی ججز تھے. ہاں ان پر نام تبدیل ہو گئے، پوزیشن وہی رہی، کوئی چیف جسٹس وہی رہا، لیکن تھے تو وہ ججز ہی جو کچھ کرتے رہے. نہیں ججز کرتے رہے. میں جو پولیٹیکل سوچ ہے، یہ جو گورنمنٹ سائڈ ہے، جو حکمراں اتحاد ہے، اس کی سوچ کی میں بات کر رہا ہوں. ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ وہی ہے، وہ چاہتے ہیں مطلب فرض کریں اگر جو کچھ عمران خان نے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کل اگر آج سے 2-4 سال بعد ان کی باری آ گئی تو وہ ان سے بدل لینا شروع کر دیں گے. یہ سوچ بدلنی آپ کو بدلنی ہے. شفافیت، اگر شفاف ٹرائل نواز شریف صاحب کو نہیں ملا، عدلیہ سے زیادتیاں ہوئی، تو ان کو چاہیے تھا کہ عمران خان کو شفاف ٹرائل دیتے اور ان کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی، ان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی. اچھا عمران، اب کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ گڈ ول کا ذکر کیا جا رہا ہے، نیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ شاید بائی بک ٹھیک ہے، کچھ لوگ ٹھیک سمجھتے ہیں یا کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ حکومت کی نیت اس میں ٹھیک نہیں ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ماضی میں جو عدلیہ کا کردار رہا اس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا، اور پھر جو نیتوں پہ شک کیا جا رہا ہے وہ کس حد تک درست ہے؟ ہم نیتوں کی بات نہیں کر رہے. نیت تو دیکھیں نا، ہم یہاں پہ نیت کی بات نہیں کر رہے کہ کسی کی نیت کیا ہے. یہاں پہ تو حلف بھی اٹھائے جاتے ہیں، حلف اٹھانے کے بعد جج صاحبان کے خلاف شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں آ جاتی ہیں کہ جج صاحبان نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، جج صاحبان نے اپنے اختیارات کا جو ہے وہ تجاوز کیا ہے، جج صاحبان نے فلاں کیس میں اپنے عزیز کا کیس تھا اس میں ان کو فیور کر دیا ہے. تو یہ شکایات بھی آتی رہتی ہیں جج صاحبان کے خلاف. تو نیتوں پہ تو ہم اس 27ویں آئینی ترمیم کو جج نہیں کر سکتے. ہم تو اسے کانسٹیٹیوشن کے پیرائے میں دیکھیں گے اور لیگل پیرائے میں دیکھیں گے. باقی فیصلے جج صاحبان نے کرنے ہوتے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کریں، چاہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا کے کریں. ان فیصلوں پہ جو تاریخ ہے، تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ درست تھا، وہ غلط تھا، اس فیصلے میں کیا حکم تھا، آئین کی درست انٹرپریٹیشن کی گئی تھی، انصاف ہوا تھا، انصاف نہیں ہوا تھا. لیکن عدالت جو بنائی گئی ہے، ہم تو اس عدالت کی بات کریں گے کہ عدالت کمپیٹنٹ ہے، وہ 27ویں آئینی ترمیم کا جائزہ بھی لے سکتی ہے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ 26 امینڈمنٹ کا بھی جائزہ لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار کر دیا ہے، تو جو طریقہ کار وضع کیا گیا اس کے مطابق کیا یہ یہاں سے اب ریٹائر سمجھی جائیں گی یا کیا ہوگا اب اس معاملے میں؟ نہیں ذوق، میری جو سینس ہے، جو ہم نے جو 27ویں آئینی ترمیم میں دیکھا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ان کو نامزد کرتی ہے، مشاورت کرتی ہے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت سے، اور اس کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ انکار کر دیتے ہیں، تو پھر ریٹائر تصور ہوں گے. لیکن اگر انیشل سٹیج پہ جس طرح کنسلٹ کیا جاتا ہے، متعلقہ جج کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو لینا چاہ رہے ہیں، اگر فرض کریں کہ جو امین الدین خان صاحب ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ آئینی عدالت میں لینا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے وہیں پہلی سٹیج پہ کہا کہ میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی. جب مخصوص نشستوں کا کیس تھا تو اس وقت بھی ہارٹ کا ان کا ایشو تھا، پچھلے دنوں بھی 2-3 روز قبل بھی ان کا تھوڑا سا مسئلہ بنا، سپریم کورٹ میں بینچ میں وہ نہیں آ سکی تھی، تو انہوں نے اپنی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے کہا. اچھا لیکن ثاقب ایک چیز یہ ہے نا کہ پہلے تو یہی کچھ تھا کہ آپ جج سے پوچھتے ہیں، اس کی سجیشن لیتے ہیں، اب وہ ختم کر دی، سجیشن ہی ختم کر دی. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین میں نہیں لکھا ہوگا، آئین میں بہت ساری چیزیں نہیں لکھی ہوتی، لیکن پھر بھی متعلقہ جج کو بتایا تو جاتا ہے نا کہ یہ آپ کو ہم لے رہے ہیں. فرض کریں جس کو لینا ہے اس کو بتانا تو ہے نا، ہم آپ کو لے رہے ہیں. تو اسی سٹیج پہ ان کی جانب سے کوئی بات کر دی جاتی ہے تو اس کا وہ افیکٹ نہیں ہوگا جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو ریٹائر جو تصور کیا جائے گا. میری سینس کے مطابق ریٹائر تب تصور ہوگا جب اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا اور پھر وہ انکار کر دے.
اچھا عمران، ایک تو یہ بتائیے گا، یہ جو اب ججز ٹرانسفر کا طریقہ ہے، سب سے زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے یا اس پر تنقید ہو رہی ہے، اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ججز کو پریشرائز کیا جائے گا، اگر کوئی جج کسی عدالت میں لگتا ہے کہ نہیں منشا کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ آ رہا تو اس کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اس لیے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے جو ٹرانسفر کا مسئلہ ہے اس میں سے جج کی منشا کو نکال دیا گیا ہے. تو کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے جو نظر آ رہا ہے یا اس میں بھی کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں؟ دیکھیں، تنقید تو کسی بات پہ بھی کی جا سکتے ہیں نا. تنقید کا پہلو آپ نے نکالنا ہو تو تنقید کا پہلو نکل آئے گا. حالانکہ پہلے جب یہ 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوا تھا تو تب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے آرٹیکل 200 کے تحت، جو صدر پاکستان نے 3 ججز کا ٹرانسفر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہے، اس میں بھی بدنیتی کے الزامات لگائے گئے تھے کہ یہ نیک نیتی کے ساتھ ٹرانسفر نہیں کیے گئے، اور کہا جا رہا تھا کہ یہ ایگزیکٹو نے اپنا غلط اختیار استعمال کیا ہے. اب تو تمام کا تمام جو اختیار ہے وہ تو لا کے جوڈیشل کمیشن میں رکھ دیا گیا ہے. جوڈیشل کمیشن میں اب 4 جو ہے، 2 تو چیف جسٹس موجود ہوں گے جو کہ ایک فیڈرل آئینی عدالت کے ہوں گے، دوسرے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب ہوں گے، یعنی امین الدین خان صاحب ہو گئے اور یحییٰ افریدی صاحب ہو گئے. 2 چیف جسٹس اگر ججز کے ٹرانسفر کا معاملہ جے سی پی میں آتا ہے تو متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، 3 سپریم کورٹ کے جج بیٹھے ہوں گے، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل ہوں گے، اس کے علاوہ وزیر قانون ہوں گے، اپوزیشن وہاں پہ بیٹھی ہوگی، حکومت کے 2 MNA وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ وہاں پہ موجود ہوگا. جب اتنا بڑا فورم وہاں پہ موجود ہے اور میجورٹی وہاں پہ ججز کی موجود ہے تو پھر تو اس کو آپ الزام ہی کہہ سکتے ہیں نا. مطلب یہ الزام آپ ایگزیکٹو پہ نہیں لگا رہے کہ ججز کا ٹرانسفر جو کیا جائے گا مستقبل میں ہائی کورٹس کے ججز کو یا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو یا کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو ٹرانسفر کیا جائے گا کسی دوسری ہائی کورٹ میں تو اس میں بدنیتی شامل ہوگی. تو یہ الزام پھر آپ ایگزیکٹو پہ نہیں لگا رہے. یہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے جو ججز ہیں، جس میں 4 چیف جسٹس صاحبان ہوں گے، جس میں 3 سینئر ججز. لیکن عمران اس میں بھی تو نمبر گیم ہے نا، نمبر گیم سے کچھ واضح بھی ہوتا ہے کہ کون کس سائٹ پہ ہو سکتا ہے اور کون سائٹ پہ نہیں ہو سکتا. ایک مختصراً ثاقب میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں، کیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر معین اللہ کا جو استعفیٰ تو منظور کر لیا گیا، کیا اور بھی استعفے آنے کا بتایا جا رہا ہے یا ذرائع یا خبریں کیا ہیں؟ ٹرانسفر ججز کے میں ایک چیز ایڈ کر دوں. بالکل عمران وسیم صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اندر سے لوگ موجود ہیں، اگر آپ نے الزام لگانا ہے تو پھر ان پہ آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جسٹس بابر ستار کو ٹرانسفر ہونا ہے، ان کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے. اب دوسری طرف ایشو یہ ہے کہ وہی جسٹس بابر ستار جو چیف جسٹس جسٹس سرفراز ڈوگر ان کی ٹرانسفر کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست گزار ہیں، یعنی کہ بالکل ان کے خلاف ایک قانونی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں آ جاتا ہے. اب وہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا آئی ڈونٹ، مجھے نہیں پتا. مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں، کلیئرٹی مزید استعفے آ سکتے ہیں بالکل، اور بہت زیادہ نہیں لیکن اکا دوکا سپریم کورٹ سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ایک استعفے کی خبر ہے، لیکن کب آئے گا ابھی کوئی اس میں حتمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ٹیکنیکلٹیز تمام تو صورت موجود ہیں. ناظرین بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ثاقب بشیر صاحب اور عمران وسیم صاحب موجود تھے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملے کے بارے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری وسائل استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے. ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے خلاف ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری استعمال کیے جانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. سماعت کے بعد عدالت نے 4 صفحات پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا جس میں سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال سے روکا گیا ہے. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ صوبائی حکومت جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری وسائل، ملازمین اور مشینری کا استعمال کرتی ہے. انہوں نے اپنی درخواست میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ احتجاج میں استعمال ہونے والی صوبائی حکومت کی مشینری اب بھی وفاق کے قبضے میں ہے. پشاور ہائی کورٹ نے اس درخواست کو نپٹاتے ہوئے کہا کہ تمام متعلقہ حکام کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ ان کے کنٹرول میں کوئی بھی سرکاری گاڑی، مشینری یا افرادی قوت کسی بھی احتجاج، لانگ مارچ، ریلی یا کسی نوعیت کی سیاسی سرگرمی کے لیے نہ تعینات کی جائے، نہ استعمال ہو اور نہ ہی اس کے استعمال کی اجازت دی جائے. اس سے پہلے اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت نے سرکاری وسائل کا استعمال کیا تھا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے قافلے میں شامل ریسکیو 1122 کی 10 ایمبولینسز سمیت 50 سے زائد سرکاری گاڑیاں پنجاب اور اسلام آباد پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی تھی. تاہم اب پشاور ہائی کورٹ کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری وسائل کے ایسے غیر مجاز استعمال کو متعلقہ سروس قوانین اور احتسابی ڈھانچوں کے تحت بدعنوانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے مترادف بھی سمجھا جا سکتا ہے.
یہ ہر سرکاری عہدیدار کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 4 اور 5 کے تحت قانون کے مطابق عمل کرے اور عوام کی جانب سے اپنے منصب میں رکھے گئے اعتماد پر پورا اترے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 25 قانون کے سامنے برابری کی ضمانت دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سرکاری وسائل کسی ایک گروہ، جماعت یا طبقے کے فائدے کے لیے اس طرح استعمال نہیں کیے جا سکتے کہ دوسروں کا نقصان ہو۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ سرکاری گاڑیوں یا عملے کا سیاسی تقریبات میں استعمال اس تاثر کو جنم دیتا ہے کہ ریاست کسی مخصوص سیاسی گروہ کی حمایت یا اس کی سرگرمی میں ملوث ہے، جو کہ قابل قبول نہیں۔ اب اسی تمام تر صورتحال پر کہ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی حکمت عملی کیا ہوگی اور خاص طور پر پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کیا انتظامی سرگرمیاں جو ہے وہ ترتیب دے گی، ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ممبر نیشنل اسمبلی علی محمد خان صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علی محمد خان صاحب، سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جب چاہتی تھی عمران خان سے ملاقات کر سکتی تھی، پھر احتجاج کی کال دیتی تھی تو جیل کے دروازے صبح کھول دیے جاتے تھے اور ملاقات کروا دی جاتی تھی، اور پھر ایک سال پورا گزرا جس کے اندر معاملات بالکل مختلف ہو گئے اور صورتحال بالکل مختلف ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کرنے کی کوشش کی، ان احتجاجوں کے ذریعے گورنمنٹ پر پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ پھر 26ویں ترمیم آئی، 27ویں ترمیم آ کر منظور ہو گئی، اب 28ویں کی بات چل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی باتیں کرتی رہی لیکن عملی طور پر کچھ بھی ایسا نہ کر سکی جس سے وہ حکومت پر پریشر ڈال سکے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اب آگے کیا کرے گی جبکہ اس پورے سال کے اندر یا گزشتہ جب سے یہ انتخابات ہوئے ہیں تب سے کوئی بھی ایسی سرگرمی نہیں کر سکی جو اس کے لیے فائدے کا باعث؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ اس وقت جس طرح کی صورتحال ہے، کسی حد تک آپ کی بات سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں کہ جو ایک صورتحال پہلے تھی، یعنی کہ پچھلے سال ان دنوں میں، آج 14 نومبر ہے، میرے خیال میں شاید اسی دن میری آخری ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی، 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے، یا 16 تھا شاید۔ تو اس کے بعد سے اس ایک سال میں بڑا کچھ چینج ہو گیا ہے، کیونکہ سب سے بڑی مثال تو میں ہی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ باوجود اس کے کہ بینگ این ایم این اے، بینگ این ایڈوکیٹ، ایک سال تقریباً ہو گیا ہے کہ میری ملاقات بند ہے۔ اسی طرح سے باقی بھی قیادت جو ہے وہ ملاقات خان صاحب سے نہیں کر پا رہی۔ ملاقات دیکھیں، یہ ایک پیمانہ ہے کہ کس طرح سے آپ ایک سابق وزیر اعظم کو ٹریٹ کر رہے ہیں، یا اس ملک میں اس وقت شخصی آزادیاں کتنی ہیں، جمہوری آزادیاں کتنی ہیں۔ آپ نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہم اپنا احتجاج کریں گے۔ احتجاج ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت لاکھوں یا ہزاروں لوگ روڈ پہ ہوں۔ یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بھی ایک احتجاج ہے۔ آپ ایک چیز کو جب تک ظلم کو آپ مانتے نہیں ہیں تب تک آپ کا احتجاج جاری ہے۔ ہمیں اطمینان اس چیز کا ہے کہ جو بہت کچھ ہو گیا ہے، پروگرام میں آگے اس پہ بات کریں گے، عدلیہ کے ساتھ جو ہوا ہے، آئین کے ساتھ جو ہوا ہے، سب کچھ جو بھی وہ کر رہے ہیں، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، اور بڑا ڈیمیج ہوگی ہماری عدلیہ، خاص کر سپریم کورٹ۔ لیکن ہمارے لیے باعث اطمینان چیز یہ ہے کہ قوم ہمارے ساتھ ہے، اور اگر آپ رائٹ سائڈ آف ہسٹری میں ہیں اور قوم آپ کے ساتھ ہے تو آج نہیں تو کل حق جو ہے وہ پریویل کر جاتا ہے، سچائی پریویل کر جاتی ہے۔ لیکن کیا علی محمد خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر، آپ نے خود کہا کہ یہ چینج ہو گیا بہت کچھ ایک سال کے اندر، یہ چینج کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا اس پالیسی کی وجہ سے ہوا جو وہ اپنا کے رکھتی رہی؟ کیونکہ رزلٹ تو وہی رہا، رزلٹ چینج کرنے کے لیے پالیسی شفٹ بھی ضروری ہوتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی کیا آج بھی وہی پالیسی ہے جو ایک سال پہلے تھی اور پورا سال بھی وہی رہی؟ تحریک انصاف کو تو آپ ہمیں کیا دوش دیں گے؟ یعنی کہ ایک مظلوم اگر ظلم کا شکار ہے یا جیل میں ہے تو کیا وہ اپنے اسیری کا ذمہ دار ہے؟ جیسے عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو ان پہ جو بہت سے غلط کیسز بنے ہوئے ہیں، بہت سے ان کی رہائی ہو بھی گئی، تو کیا خان صاحب خود ذمہ دار ہیں؟ ذمہ دار تو یہ پورا نظام ہے جس کو تقویت ایک لا قانونیت دیتی ہے، ایک سوچ دیتی ہے کہ مائٹ از رائٹ، مائی وے اور دی ہائی وے۔ جو مچور جمہوریتیں ہیں، جو ریاستیں ہیں، وہ تو ایک آئین و قانون کے سائے کے نیچے ایک اخلاقی طاقت سے وہ سارا کچھ چلتا ہے۔ جب آپ ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا، تو وہ تو پھر وہی بات آ جائے گی جو ایک ماضی میں ایک شخص نے ایک بات کی تھی
नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो फिर आपका प्रोग्राम का हिस्सा कट जाएगा, तो क्या फायदा बात करने का। जब उन्होंने कहा था कि आइन क्या है, कागज का पलंदा है, इस तरह, ये मेरे हाथ में तो खैर आई पैड है, इसी तरह कागज वो आइन की किताब को उठा के उन मसूफ ने कहा था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आज अब इस दुनिया में नहीं है। तो उस तरह से तो फिर देखें, अगर आप ताकत की बात करेंगे तो जैसे अब एक एहतजाज, मैं एग्जांपल देता हूँ, जब एक एहतजाज होता है, सिविल सोसाइटी निकलती है या आप साथी किसी जगह निकलते हैं, हमारे लोग जब निकले इस उम्मीद पे निकले थे कि हमें सुना जाएगा, हमारी बात मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी तो हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज में क्या होता है, आपको एक अनदेखा एतमाद होता है कि एक निज़ाम है, एक आइन है, एक कानून है जहां मुझे सुना जा रहा है। अभी अली मोहम्मद खान साहब, ये जो एहतजाज की डेफिनेशन आप बता रहे हैं, सवाल ऐड कर ले तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, सवाल ऐड कर ले तो आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। खत्म हो जाए और जब ये यकीन खत्म हो जाए एक माशरे में लोगों को कि मैं जब एहतजाज के लिए निकलूंगा तो निजाम को मैटर ही नहीं करता, और अगर थोड़ा सा मैंने ज्यादा कोशिश की तो शायद मेरी लाश ही वापस आए। ये तो सूरत हाल है ना पाकिस्तान में। तो किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में, मैं एक बात करके फिर आप, मेरी बात लंबी हो रही है, फिर आप अपना सवाल कीजिएगा। दुनिया में बड़ी जो तगड़ी जमहूरियतें हैं, एक पड़ोस में है, जो भी हम उनको कहें हमारा अजली दुश्मन है, लेकिन ये उनके क्रेडिट पे है कि उनके मुल्क में आज तक कभी मार्शल लॉ नहीं लगी। हिंदुस्तान है, यूनाइटेड किंगडम है या अमेरिका, इनमें से किसी भी मुल्क में, दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में या लंदन में या मैनचेस्टर में, किसी भी उनके बड़े शहर में, अगर वहां के लोगों को ये हो एहसास के हम पे गोली चल जाएगी, एक भी बंदा नहीं निकलेगा। वहां के लोग मेरे ख्याल से अली मोहम्मद खान साहब, वहां के लोग ऑपोजिशन के साथ भी बैठते हैं, उनका रवैया ऑपोजिशन के साथ मुख्तलिफ होता है। जिस तरह का इमरान खान साहब का दौर रहा उसमें ना वो ऑपोजिशन के साथ बैठे, जिस तरह वो ऑपोजिशन के बारे में बात करते रहे, एसी उतार दूंगा, ये कर दूंगा, वो भी थोड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन हमने देखा कि माजी में जो एहतजाज किए गए, अब आज एक पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आता है कि कहा जाता है कि पेशावर से या खैबर पख्तूनख्वा से कोई भी इंतजामी मशीनरी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। माजी में हम देख चुके, फुटेजेस इस वक्त टीवी पर चल रही है कि माजी में अली अमीन गंडापुर साहब जब एहतजाज करते थे तो इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल होती थी। तो क्या अब कोई लॉन्ग मार्च होगा, कोई इस्लामाबाद का रुख होगा, कोई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही कोई एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जाएगी, या सिर्फ दिल में ही बुरा सोचा जाएगा कि जो कुछ हो रहा है दिल में सोच लिया जाए और दिल में ही कह दिया जाए कि बुरा हो रहा है? लेकिन इंतजामी मशीनरी जो रियासत की है उसको तो किसी भी सूरत में इस्तेमाल एहतजाज में या किसी सियासी मकसद के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हमारी भी जो उस वक्त की हुकूमत थी अली अमीन खान की, कोशिश तो यही थी, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोशिश यही थी कि ज़्यादा कोई चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल ना हो। एम्बुलेंस वगैरह या पुलिस सिक्योरिटी जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ होती है वो तो थी, लेकिन वो भी उनकी सिक्योरिटी के लिए थी, बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक ये बात है कि दिल में बुरा समझे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्लियामेंट में हम मौजूद हैं, परसों आपने मुझे सुना होगा मैंने की ये बात, बिल्कुल। क्या मुझे इसका नहीं पता कि मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी? मैं जब 78 दिन जेल में था, क्या मुझे यकीन था मैं निकल आऊंगा? जिस रात 9 अप्रैल की रात मैं खड़ा था, वहां मैं क्या खड़ा था, इंसान की क्या जरूरत है, अल्लाह आपको हिम्मत देता है। मुझे ये पता था कि यहां से मैं, यानी कि मेरे साथ क्या होगा। मैं कल मैंने एक प्रोग्राम में सवाल भी रखा, मेरा फरिया इदरीस बीबी के प्रोग्राम में मैंने ये बात रखी कि ठीक है, इंसान जिंदगी में स्टैंड लेता है, आज कुछ लोगों ने स्टैंड लिया है, काश उस रात स्टैंड ले लेते जब ये एक तने तनहा शख्स वहां खड़ा था, इमरान खान का एक नुमाइंदा। उस रात भी एक अदालत खुली थी हाई कोर्ट की, वो थी रात स्टैंड लेने की। तो हम तो अपना किरदार अदा करते रहे, किरदार अदा करेंगे। परसों तरसों जब मैंने बात की है तो क्या इस्लाम का ठेकेदार मैं हूं? क्या मैंने ही ये बात, या इमरान खान ने बात करनी, या हमारी जमात ने? चले इसको जरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें। क्या तहरीक इंसाफ ही वाहिद स्टेक होल्डर है इस मुल्क में इंसाफ की, कानून की, आइन की, इखलाक की, हक की, जुल्म के खिलाफ? क्या हमने, क्या माशरे का और किसी और शख्स का कोई रोल नहीं? और What about the other political party? बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस मोमेंटम की कोशिश कर रही है कि एहतजाज का ये मोमेंटम बने और ताकि वो हुकूमत पर किसी तरह प्रेशर डाल सकें। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 पर होने वाले दहशतगर्द हमले की डोरें
افغانستان میں ہلتی دکھائی دے رہی ہیں. ایک گرفتاری کے بعد دوسری تفتیش کاروں کو سرحد کے اس پار بیٹھے ہینڈلرز تک لے جا رہی ہیں. حساس اداروں اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی میں فتنہ الخوارج کے دہشت گرد سیل کے 4 کارندے پکڑ لیے گئے. تفصیلات کے مطابق گرفتار ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا نے اعتراف کیا کہ اسے ٹیلی گرام پر حکم ملا. حکم دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ فتنہ الخوارج کا کمانڈر سعید الرحمان عرف دادا اللہ تھا. ساجد اللہ کے مطابق داد باجوڑ کے علاقے چرمنگنگ کار رہنے والا ہے. اب افغانستان میں چھپا بیٹھا ہے اور ٹی ٹی پی نواگئی باجوڑ کا انٹیلیجنس چیف ہے. ساجد اللہ نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان ہی ان کا بنیادی مقصد تھا. اب داد اللہ نے اس خودکش بمبار عثمان اور قاری کی تصاویر بھیجی. قاری شنواری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا, ننگرہار کے علاقے اچین کا رہائشی تھا. افغانستان سے نکل کر پاکستان پہنچا تو شہنا نے اسے اسلام آباد کے قریب ٹھہرایا. اگلا مرحلہ اور زیادہ خوفناک تھا. پشاور کے اکھن بابا قبرستان سے خودکش جیکٹ حاصل کی گئی, اسے اسلام آباد پہنچایا گیا. دھماکے کے دن یہی جیکٹ عثمان عرف قاری کو پہنائی گئی, جسے ہر ہدایت افغانستان میں بیٹھے داد اللہ سے مل رہی تھی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پورا سیل گرفتار ہو چکا ہے, مگر یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. تفتیش مزید انکشاف کی طرف بڑھ رہی ہے. یاد رہے 11 نومبر کو اسلام آباد کچہری کے باہر ہونے والے خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید ہوئے, 2 درجن سے زیادہ زخمی ہوئے. مقدمہ سی ٹی ڈی تھانے میں درج ہوا. بعد ازاں انکشاف ہوا کہ خودکش حملہ آور صرف 200 روپے کی آن لائن موٹر سائیکل رائیڈ لے کر وہاں پہنچا. رائیڈر کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.